बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD शाहिद नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, कौमी इक़्तिसादी सर्वे के हिंसे सामने आते ही मुल्क का सियासी दर्जा हरारत उबल पड़ा है, क्योंकि हुकूमत अहम माशी अहदाफ हासिल करने में बुरी तरह नाकाम रही है और इस नाकामी को बुनियाद बनाकर ही अपोजिशन ने मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ बैड गवर्नेंस की एक खुली चार्जशीट करार दे दिया है। अपोजिशन का सख्त मौक़िफ़ है कि माजी की रवायती बजटों की तरह मौजूदा बजट भी सिर्फ और सिर्फ IMF की डिक्टेशन पर तैयार किया गया है। इसमें पिसी हुई आवाम के लिए रिलीफ की कोई उम्मीद बाकी नहीं बची। इल्ज़ाम यह भी आयद किया जा रहा है कि हाइब्रिड निज़ाम के तहत फॉर्म 47 की बुनियाद पर कायम होने वाली हुकूमत ने आवाम को महंगाई और बेरोज़गारी के सिवा कुछ नहीं दिया। इससे साबित होता है कि अब यह पूरा निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। क्या वाकई ये माशी सर्वे हुकूमत की नाकामी का एतराफ़ है या अपोजिशन माज सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है? इस पर मज़ीद बात करने के लिए आज हमने सीनियर कॉलम निगार, तजियाकार, एंकर पर्सन जनाब मियाँ हबीब साहब को मदऊ किया है। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। जनाब मियाँ हबीब साहब, क्या ये जो हर दफ़ा बजट आता है और हर दफ़ा ही एक अहदाफ मुकर्रर किए जाते हैं, कौमी इक़्तिसादी सर्वे ने इस दफ़ा फिर एक दफ़ा बता दिया है कि ये अहदाफ जो है हुकूमत पूरे नहीं कर पाई है। इस नाकामी की आप क्या वजह समझते हैं? बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। असल बात यह है कि चूंकि पाकिस्तान में इस वक्त एक हाइब्रिड निज़ाम है और उसके जरिए से कारोबार ममलकत को चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से सारे हालात जो है ना वो जिसको डंग टपाऊ कहते हैं ना, ये सारे तरीके डंग टपाऊ हैं। बदकिस्मती से पिछले 4 साल से पाकिस्तान की मईशत जो है वो जमूद का शिकार चली आ रही है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि क्योंकि दुनिया के पाकिस्तान के बाजार सुनसान पड़े हैं, तवानाई का बहरान है और आप हर आए रोज जो है वो दुकानें बंद करवा देते हैं और गैर यकीनी किसी एक फजा है। पाकिस्तान का सरमायाकार जो है उसने अपना सारा पैसा डंप कर रखा है, मार्केट में सरमायाकारी हो नहीं रही, जिसकी वजह से क्योंकि उसकी वजह बुनियादी वजह गैर यकीनी के हालात है कि पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए। इस वजह से पाकिस्तान का सरमायाकार जो है वो पैसा बाहर नहीं निकाल रहा, बाहर के लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी करना नहीं चाहते और पाकिस्तान में सियासी हालात जो है वो इस्तेहकाम नहीं पकड़ रहे। और अगर हम देखें कि इस और इंतजामी तौर पर जो है वो ये हुकूमत बहुत स्ट्रेंथन है, लेकिन माशी लिहाज से ये बहुत कमजोर हुकूमत है। एक तरफ जो है बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा कर्ज इस हुकूमत ने ले लिया है और इसके बावजूद मामला हमसे चलाए नहीं जा रहे। हम रोज जो है वो अरबों रुपया का कर्जा लेके जो है वो कारोबार ममलकत को आगे बढ़ा रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि अभी जो हाल ही में इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास हुआ है उसमें हमने सूबों को चूंकि 28वीं आईनी तरमीम हम नहीं करवा सके, उस पर इत्तेफाक नहीं हो सका, तो सूबों से हमने 1200 अरब रुपया जो है वो उधार लिया है एक किस्म का और कहा है कि हम आइंदा चंद सालों में वफाक जो है ये वापस कर देगा। लेकिन असल सूरत हाल ये वापस कोई नहीं होना। यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि वहाँ की हुकूमत जो है वो कितनी कमजोर विकेट पे खड़ी है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो चूंकि रोजगारी के दुनिया हो जाए, दुनिया का कुछ निर्णय याद करें, वो हुकूमत ने इतना खौफ पैदा किया हुआ है कि कोई चिड़िया पर भी नहीं मार सकती। सियासी मुखालफिन जो है वो सवाए बयानबाजी के और वो भी महदूद किस्म के चंद सिलेक्टिव अल्फाज के अलावा खुलकर बात भी नहीं कोई कर सकता। ना मीडिया पर उस तरीके से जो है किसी की सुनवाई होती है, कोई अगर कोई एंकर बात करता है तो उसका भी गला दबा दिया जाता है, कोई लिखता है तो उसका कलम तोड़ दिया जाता है और बेशुमार जेलों में डाल दिया जाता है, कदमें लगी हुई है। इसके बावजूद कि हुकूमत को कहीं से कोई थ्रेट नहीं है, इसके बावजूद हुकूमत जो है वो माशी सरगर्मियां शुरू करने में नाकाम रही है
اور ہم خونی قرضے سروں پہ چڑھائی جا رہے ہیں. ایکسپورٹ ہماری ہر آنے والے دن میں جو ہے وہ سکڑ رہی ہے. تو دو طریقے ہوتے ہیں, یا آپ ٹیکسز کے ذریعے پیسہ اکٹھا کریں, جو یہ ٹارگٹ دیتے ہیں. انہوں نے لوگوں کے, غریب عوام کے ہڈیوں سے گردہ بھی نکال لیا ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ ان کا ٹارگٹ پورا نہیں ہو رہا, اور ہر آنے والے دن میں جو ہے یہ ٹیکس کے ذریعے سے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں, اور ٹیکس بھی ان سے اکٹھا نہیں ہو رہا. اتنی نااہل قسم کی ایف بی آر ہے کہ یہ ان سے ٹارگٹ پورے نہیں ہوتے. آئی ایم ایف ہر روز ان کے سرے چڑی ہوتی ہے, اور پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ سیدھا سیدھا لوگوں کو کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں, سوئی گیس مہنگا کر دیتے ہیں, اس کے بعد بجلی مہنگی کر دیتے ہیں, اور جب ان کا دل کرتا ہے پیٹرول مہنگا کر کے سیدھے سیدھے لوگوں کی جیب پہ ڈاکہ ڈال کے پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر انہیں کہیں کہ آپ جو لوگ اس ملک میں کما رہے ہیں, جو جن کے کاروبار چل رہے ہیں, ان سے پیسہ اکٹھا کریں جو اسی طریقے سے بھی پیسے کما رہے ہیں, تو وہ ان سے نہیں ہو رہا. بلکہ بدقسمتی پاکستان تو یہاں کے ماہر معاشیت جو حکومت میں بیٹھے ہیں ان کے پاس کوئی پلان ہے متبادل؟ نہ ہی جو ہے وہ حکومت کے پاس کوئی متبادل پلان, اور نہ ہی اپوزیشن کے پاس کوئی متبادل پلان ہے. تو پھر کیسے اہداف پورے ہوں گے, اور کیسے یہ نئے اہداف جو ہے پھر دیے جا رہے ہیں اس بجٹ میں آج؟ تو یہ نئے اہداف جو پچھلے پورے نہیں ہیں تو نئے کیسے ہوں گے؟ چاہے صاحب وہ کہتے نے ساری سمجھا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پلان نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے, سمجھ آ رہی ہے. لیکن اصل بات ہے کہ اس طرف آنا کوئی نہیں چاہ رہا. عوام کو اعتماد نہیں ہے ان لوگوں پر. عوام کو تو انہوں نے بے اختیار کر کے بٹھایا. اعتبار ہے یا نہیں ہے؟ آئی ایم ایف کو تو اعتبار, بار بار قرضے بھی دیا جا رہا ہے اور بجٹ بھی بنا کے دیے جا رہا ہے. یہ بالکل درست ہے. جو پیسے دیتے ہیں پھر انہوں نے تو بجٹ بھی بنا کے دینا. جب آپ اکٹھے نہیں ہوں گے تو وہ پھر آپ کو طریقے بتائیں گے نا بھائی, اس طرح سے آپ اکٹھے کر کے پیسے دیں, پھر ہم آپ کو قرض دیں گے. اور جب آپ قرض لیتے ہیں تو پھر اس وقت تو ہم ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے ارب مل گیا, اتنے ارب مل گیا. وہ بھائی وہ کہاں جا رہا ہے اتنے ارب جو آپ کو مل رہا ہے؟ عوام تک تو ایک پیسہ نہیں پہنچ رہا. اور وہ کیا ہو گیا رہا ہے کہ جتنے ان کے عدلے چلتے اسی طرح سے بدستور جاری ہے, اور عوام جو ہے وہ اپنے خون پسینے کی کمائی سے اب لوگ اپنے بچوں کو روٹی نہیں کھلاتے. روٹی جو ہے وہ, میں آج ایک سروے پڑھ رہا تھا کہ پاکستان میں جو ہے وہ غذائیت لوگوں نے کم استعمال کرنا شروع کر دی ہے. اتنی غربت بڑھ گئی ہے, اتنی بائنگ پاور کم ہو گئی ہے کہ پہلے اگر کوئی جو 2 روٹی نہیں کھاتا تھا وہ 1.5 روٹی پر آ گیا ہے. یہ صورتحال ہو گئی ہے. تو دوسری ساری طرف چیز کا ذمہ دار جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ 47 کی بنائی گئی حکومت اور ہائبرڈ نظام ہے. کیا واقعی ہائبرڈ نظام بھی ناکام ہو گیا ہے اس دفعہ, جو ملکی معیشت جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے؟ جو موٹو تھا نا, جو ان کا مقصد تھا وہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے معیشت بحال کرنی تھی. وہ ان کا مقصد تھا کہ ہم نے کسی طریقے سے اپنا قبضہ برقرار رکھنا ہے, اور اس کے لیے ہائبرڈ نظام لایا گیا تھا. اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں. قبضہ ان کا بہت اسٹرینتھن ہو چکا ہے, جبکہ پبلک جو ہے وہ رل گئے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جب تک یہ ملک میں افراتفری ختم نہیں کریں گے, جب تک سیاسی استحکام نہیں لے کر آئیں گے, اس وقت تک کوئی کاروبار نہیں چلنا. جتنے مرضی پیسے قرض لے کے معاملہ چلاتے پھرے, وہ پاکستان پر برڈن بڑھتے ہی جانا ہے. ان کو لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کرنا پڑیں گے, ان کو سیاسی استحکام پیدا کرنا پڑے گا, ان کو جمہوریت بحال کرنا پڑے گی, سرمایہ یہ ایک نیا ہے پلس ہائبرڈ نظام جو ہے وہ لانے کی تیاری کی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہائبرڈ پلس ہائبرڈ نظام جو ہے وہ کیا کوئی بہتری لا سکے گا؟ کوئی ہائبرڈ نظام سپر ہائبرڈ نظام یا کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک آپ لوگوں کی بنیادی ضرورتیں پوری دیکھیں. جس ملک میں لوگ جو ہے وہ عدم اعتماد کا شکار ہوں, وہ باہر نہ نکلیں, وہ اپنا پیسہ ہی نہ نکالیں. آپ کیا کر لیں گے؟ کاروبار تو چل نہیں رہے. لوگ بازاروں میں آپ جو ہے یا تو دیکھیں آپ پرماننٹ کر دیں جی کہ صبح اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے کاروبار ہوگا, شام کو اتنی گرمی ہے, شام کو لوگ گھروں سے نکلتے ہیں تو دکانیں بند ہو چکی ہوتی ہیں.
لوگ جو ہے وہ بجلی کا بل دینے سے آوازار ہوئے ہوئے ہیں. تو آپ کس قسم کی معیشت کو جو ہے وہ سہارا دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس طرح قرضوں پہ معیشتیں نہیں چلتی ہوتی. معیشتیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کی اندرون ملک معاملات بہتر کرنے سے چلتی ہیں. آپ جتنی دیر تک جو ہے لوگوں کو اعتماد نہیں دیں گے, لوگ بینکوں سے پیسہ نہیں نکالیں گے. اب سنا ہے کہ اس بار جو ہے وہ 2 سیکٹر کھول رہے ہیں, ایک ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر کھول رہے ہیں اور ایک خواتین کے سرخی پاؤڈر جو ہے وہ سستا کر رہے ہیں. پتہ نہیں سرخی پاؤڈر سے تو شاید خواتین مزید خوبصورت نظر آنا شروع ہو جائیں گی, لیکن ملک کا نظام جو ہے وہ بدصورت ہوتا ہوا نظر آ رہا مجھے, کیونکہ صرف ایک ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے اس کو آپ ٹیکس کم کر کے جو ہے وہ ملک کی معیشت نہیں چلا سکتے جب تک کہ آپ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ختم نہیں کریں گے. اپوزیشن سے میاں حبیب جب صاحب, تک بہتر نہیں ہوگی اس وقت تک جو ہے وہ کوئی آپ کا ہائیبرڈ نظام کامیاب نہیں ہو سکتا. حبیب صاحب, آپ جس اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کی بات کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں اگر حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں, کیا اس اپوزیشن کے پاس کوئی ایسا پلان ہے کہ وہ آ کر یا بات کر کے کوئی وہ اس میں بہتری لا سکتی ہے معیشت میں؟ شاید صاحب بچوں جیسی آپ باتیں کر رہے ہیں, یا تو میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا یا جو ہے وہ آپ مجھے جو ہے جذباتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں میں عرض تو کر رہا ہوں کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا, جب تک لوگوں کو اعتماد اپوزیشن سے بات کر کے ہی تو سیاسی استحکام لانا ہے. اور میاں حبیب صاحب سن لیں, اپوزیشن سے ہی بات کر کے سیاسی استحکام لانا نا, 804 کے عدی سے بات کر کے ہی لانا ہے. اس کے پاس کون سا پلان ہے؟ جی ٹھیک ہے, اگر پبلک جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ہے تو پھر ان کو اپوزیشن سے بات کرنا پڑے گی, اور اگر نہیں کرتے تو پھر اس کا یہ حشر دیکھ رہے ہیں نا, 4 سال ہو گئے ان کو, کیا کچھ نہیں انہوں نے کر کے دیکھ لیا. نہیں معیشت بحال ہو رہی, نہیں کاروبار چل رہے بھائی, تو پھر کیا کرنے کا؟ پھر یا تو اسی طرح ملک کا بیڑا گرک کرتے رہیں گے, یہ حکومتیں کرتے رہیں, ملک کا بیڑا گرک ہوتا رہے گا. اور اگر انہوں نے ملک بچانا ہے تو پھر ان کو پاکستان کی جو بھی عوام جس کو پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ ان کو بات کرنا پڑے گی. پاکستان میں سیاسی نظام جو ہے وہ ان کو جو ہے بحال کرنا پڑے گا, ان کو پبلک کے ساتھ ڈائلاگ کرنا پڑیں گے, اور پبلک کا جو بھی نمائندہ ہو اسے کریں گے ڈائلاگ. میاں حبیب صاحب کہتے یہ ہیں, ایک تو یہ رائے آپ کی بالکل درست ہے, دوسری رائے یہ ہے کہ یہ بھی آزمائے ہوئے ہیں اور وہ جو قیدی نمبر 804 ہیں وہ بھی آزمائے جا چکے ہیں. اب جب یہ سارے ہی آزمائے جا چکے ہیں, اسی لیے ہائبرڈ پلس کی بات کی جا رہی ہے کہ اب نئے بندے جولائی میں لائے جا رہے ہیں اور وہ آ کے معیشت کو, نئے بندے آ کے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. شاہد صاحب میں نسخہ آپ کو بتا دیتا ہوں, یا تو اب جس نہج پہ ملک چلا گیا ہے, یا تو خالصتاً جو ہے وہ ماشاء اللہ اس ملک کو بچا سکتا ہے, اور یا خالصتاً جمہوریت بچا سکتے ہیں. یہ منافقوں کا نظام چلنے والا نہیں ہے, یہ منافقوں کے نظام سے جو ہے وہ منافقت کے نظام سے یہ معاملات بہتر نہیں ہوں گے. یہ الٹے ہو جائیں, سیدھے ہو جائیں, جو مرضی کر لیں, یہ ان سے جو ہے وہ حالات بہتر ہونے کی توقع نہیں ہے. لہذا اب تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں اور وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے, جس کے ہمیں بعض جگہوں سے اشارے بھی مل رہے ہیں. لہذا اب زیادہ بہتر ہے کہ یہ خود ہی کچھ بہتر طریقے سے معاملات کو ہینڈل کر لیں, تو چلے تھوڑے دن اور یشی کر لیں گے, ورنہ اس کا نتیجہ کچھ اور نکلا ہے. لہذا سب کو چاہیے کہ وہ مل بیٹھ کر جو ہے آپ نے یہ خبر معاملات بھی کو دی آگے ہے اور بڑھائیں. اس کا اگر امریکہ اور ایران میں ڈائلاگ ہو سکتے ہیں, اگر اسرائیل اور لبنان میں ڈائلاگ ہو سکتے ہیں, تو پاکستان کے اندر ہمیں کیا موت واقع ہوتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں سے بات کرنے سے گھبراتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھانا پڑے گا. اس طرح سے زیادہ دیر نہیں چلیں گے نے معاملات. کہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھانے کے لیے ہمیں بات کرنا پڑے گی, لیکن کیا آپ دیکھتے ہیں کہ جولائی میں یہ حکومت برقرار رہتی ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں اشارے مل رہے ہیں, یہ حکومت جانے کے اشارے مل رہے ہیں یا نظام ہی لپیٹنے کے اشارے مل رہے ہیں اور نیا نظام آنے کی بات ہو رہی ہے؟
یہ بڑا دیکھیں آپ ان کو نا باقی کہیں سے کوئی تھریٹ نہیں، ان کو صرف معیشت سے تھریٹ ہے. معاشی معاملات اتنے برے ہو گئے ہیں کہ وہ سنبھالے نہیں سنبھل پا رہے. تو اس کے لیے اب دیکھیں کہ راستے جو ہوتے ہیں نا، جب کوئی چیز بیماری پھٹنے کا نام لیتی جب، تو وہ اس کے کئی سائڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں، وہ کہیں سے ظاہر ہو سکتی ہے. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ براہ راست اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، وہ آ جائے گی تو پھر ملک بچا لے گی، یا یہ کچھ کر لیں گے. تو بہرحال کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. کس طریقے سے معاملہ جو ہے وہ تو اب ڈی اینڈ ہونے والا، وہ تو اپنے جو ہے نا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک طرف تو جی بی میں جو ہے وہ حکومت سے اتحاد بنائے ہوئے ہے، آزاد کشمیر میں بھی اتحاد بنائے ہوئے ہے، اور یہاں بجٹ پر جو ہے وہ واک آؤٹ کرتی پھر رہی ہے. یہ کیا ڈرامہ کر رہی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے؟ صاحب مجھے 38 سال ہو گئے ہیں صحافت میں نے ہر سال دیکھا جب بجٹ آتا ہے نا تو اس سے چند دن پہلے جو ہے نا وہ زخم دوبارہ ہرے ہو جاتے ہیں. جو کسی کے گلے شکوے ہوتے ہیں نا وہ دوبارہ سر اٹھا دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بڑا نازک موقع ہوتا ہے حکومتوں کے لیے. انہوں نے ہر صورت بجٹ پاس کروانا ہوتا ہے، تو لہذا جو ان کے اپنے اراکین اسمبلی ہوتے ہیں نا، وہ بھی جو اپنے جو ان کے کام نہیں ہوتے وہ بھی بغل میں فائلیں دبایا کر رہے ہوتے کہ پہلے سارا کام کرو تو پھر حصہ لواں گے بجٹ دے. تو وہ اب سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ بھی پھر بلیک میل کرتی ہیں. اب پیپلز پارٹی کے پاس بھی موقع تھا، ایم کیو ایم کے پاس بھی موقع ہے، باقی سیاسی جماعتوں کے پاس بھی موقع ہے. تو وہ پھر جو ہے وہ اب حکومت پر اپنے مطالبات جو ہے وہ ان کا دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ چیزیں جو ہے وہ کریں تو پھر ہم آپ کو ووٹ دیں گے اور پھر ہم بجٹ پاس کرائیں گے، اور نہ ہم نے بجٹ. اور اسی لیے پارٹی حکومت جو ہے وہ اس نے بہت زیادہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنا ہر کوئی چیز سرنڈر کر کے جو ہے ان کی باتیں مانی ہیں، اور کسی حد تک معاملہ جو ہے وہ طے بھی پا گئے ہیں. اور خیبر پختونخوا کے ساتھ بھی اور صوبوں کے ساتھ باقی صوبوں کے ساتھ بھی انہوں نے کسی حد تک معاملات طے کر لیے ہیں. لہذا بجٹ جو ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ پاس ہو جائے گا اور وہ پیش ہونے بھی جا رہا ہے. لیکن اصل معاملہ جو ہے جس کی طرف نہ حکومت نے اس طرح سے سنجیدگی کے ساتھ ذکر کیا، بلکہ ہر ایک نے اپنے اپنے مفادات کی ترجمانی کی ہے، اس کو جو ہے اپنا اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے مطالبات منوائے ہیں. لیکن پبلک کا مطالبہ کسی نے بھی نہ پیش کیا نہ منوایا، نہ کسی کو اس کی فکر ہے. پبلک تو جتنی بھی مر رہی ہے، آپ یقین کریں کہ بہت برے حالات ہو گئے ہیں لوگوں کے پاس. اب دیکھیں پہلے ہوتا ہے کہ مڈل کلاس ایک طبقہ ہوتا تھا، اب مڈل کلاس جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو گئی. اب خلیج اتنا بڑھ گیا غربت اور عمارت میں کہ اس میں ایک بہت بڑا سمندر رفائل ہو گیا ہے جس کو پر کرنا جو ہے نا وہ مشکل. اور درمیان میں جو پر کا کردار ادا کرتی تھی مڈل کلاس، اس کو تو آپ نے مار دیا ہے. وہ تو ان کی تو سروائیول مشکل ہو رہی ہے، ان کا بھرم اپنا قائم رکھنا مشکل ہو رہا ہے. یقین کریں کہ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے جو موٹر سائیکل میں اپنا پیٹرول ڈلوانے کے قابل نہیں رہے، اور وہ جو ہے وہ یا تو وہ گھر سے بہت کم نکلتے ہیں. معاشی سرگرمیاں ہم نے اس وجہ سے بھی ان پر قدغن لگا ہے کہ پیٹرول کی وجہ سے ہمارا پہیہ جو ہے نقل و حمل کا پہیہ وہ رک گیا ہے. اور جب وہ رکے گا تو لازمی بات ہے کہ ہر چیز متاثر ہوگی. پروڈکشن ہمارے پاس پہلے ہی کوئی نہیں تھی، اوپر سے ہم نے اتنا مہنگا پیٹرول کر کے اور اس میں سے 150 روپیہ جو ہے سیدھا سیدھا حکومت کی جیب میں جا رہا ہے. تو آپ تو پبلک کی جیبوں پر ڈاکے مار رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ جی ساتھ پیداواری سرگرمیاں بھی ہوں، تو وہ پیداواری سرگرمیاں کون کرے گا؟ لوگوں نے تو دکانوں پہ جانا چھوڑ کر رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں عوام جو ہے وہ اپنی آواز بلند کرنے کے لیے اتنی سختی میں بھی باہر نکلنے کے لیے تیار ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت جو ہے یا فیصلہ سازوں نے عوام کے حق میں فیصلہ نہ کیا تو عوام کسی وقت بھی نکل سکتی ہے، بغیر لیڈرشپ کے نکل سکتی ہے؟ لاوا تو پک چکا ہے، وہ کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے. لیکن وہ اصل میں اس وقت خوف اتنا زیادہ ہے نا
انہوں نے پبلک کو اتنا خوفزدہ کر رکھا ہے، اتنا طاقت کے ذریعے دبا دیا گیا ہے کہ وہ ابھی کوئی ہمت نہیں پکڑ رہا. تو اگر کسی دن کوئی بھی موقع بنا تو وہ لوگ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور یہ سارا کچھ جو ہے نا بھرم ہوتے ہیں. اور اگر اللہ نہ کرے یہ بھرم ٹوٹ جائے تو بہت معاملات خراب ہو جائیں گے. اس سے پہلے کہ لوگوں کو اس نہج تک نہ لے جائیں کہ وہ کہتے ہیں جنگ تنگ آمد بجنگ آمد. تو لہذا اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ خزارہ اس نہج تک نہ جائے جس کے بعد مکمل تباہی اور بربادی ہو. اس سے پہلے ہی کچھ معاملات کو سمجھ لیا جائے، محسوس کر لیا جائے. اور اگر کسی کو شک اور شبہ ہے تو وہ کوئی پبلک سروے کروا کے دیکھ لیں کہ لوگوں کے اندر کس قسم کی شکایات ہیں، وہ کتنا ان میں رد عمل پایا جاتا ہے مہنگائی کے بعد. اب آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کی مہنگائی کی شرح جو ہے اس وقت وہ سب سے بلند ترین سطح پر ہے، اور اس کی وجہ سے بائنگ پاور لوگوں کے پاس ہے نہیں، کاروبار لوگوں کے پاس ہے نہیں، زراعت آپ نے تباہ کر دی ہے. تو معاشی طور پر پھر لوگ کیا کریں؟ وہ اب جو بڑے بڑے صنعت کار تھے انہوں نے بھی جہاں 200 ملازم کام کرتے تھے وہ 40-50 اور آگے کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے تھوڑا بہت پہیا ہڑتا رہے، باقی حالات بہتر ہوں گے تو پھر دیکھ لیں گے. تو پیداواری عمل جو ہے وہ بجائے بڑھنے کے وہ تو مزید کم ہوتا جا رہا ہے، آپ کا ہر شعبے میں کم ہوتا جا رہا ہے. تو اس میں پھر ایک ہی چیز باقی رہ جاتی ہے، یا آپ کرنے لیں تو یا آپ جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی جو ہے ان کو منت ماجرا کریں کہ یار تو تھوڑا اور زیادہ کر دیں، ہمیں ڈالر شالت جو ہے وہ اور بڑی تعداد میں بھجوا دیں. آخری سوال، آپ زمینی حقائق بیان کر رہے ہیں، اس کے باوجود اخبارات میں اتنے بڑے اشتہار معاشی ترقی کے اپنے منصوبوں کے فل پیج کے فرنٹ پیج پہ لگے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دکھاوے کی تشہیر جو ہے کیا اس لاوے کو روک سکتی ہے، اور کیا اس ملک میں جو ہے معاشی واقعی زمینی حقائق کے مطابق جو ہے وہ لائی جا سکتی ہے، موجودہ حکومت لا سکتی ہے؟ ہیلو، بالکل. اگر دیکھیں اسٹیئرنگ حکومت کے ہاتھ میں ہے، بہت کچھ وہ کر سکتے ہیں. اور صرف دیکھیں اعتماد سازی میں جو ہے نا وہ کوئی بہت زیادہ خرچ نہیں ہوتا، وہ صرف اعتماد سازی میں اپنی انا کو مارنا ہوتا ہے، اپنی ضد کو قربان کرنا ہوتا ہے. یہ اعتماد سازی بہت جلدی سے ڈیولپ ہو سکتی ہے. اس میں جو ہے آپ تھوڑے سے کوئی اقدامات ایسے کریں جس کے ساتھ اگلے کو یقین ہو جائے کہ آپ روسیلیت کے ساتھ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ یہاں تو کسی کو کسی پہ اعتبار ہی نہ رہا. کتنی بار یہ ڈالا کا جو ہے وہ ڈول ڈالا گیا لیکن کبھی بھی اس کو سرے پہ نہیں پہنچایا گیا. تو اس وجہ سے عدم اعتماد کا بہت زیادہ اس وقت فقدان ہے، اعتماد کا فقدان ہے. عدم اعتماد بہت زیادہ اس وقت جو ہے نا وہ عروج پر پہنچا ہوا ہے. تو لہذا سب سے پہلے تو ایسے اقدامات حکومت کو کرنے چاہیے کہ اپوزیشن کو، عوام کو پتہ چلے کہ نہیں حالات بہتری کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں. آپ تو ہر آنے والے دن میں جو ہے وہ اتنی سختی کرتے جا رہے ہیں، پبلک پہ پر اتنے ڈنڈے برسا رہے ہیں کہ وہ ان میں اور زیادہ خوف زدہ وہ ہو رہے ہیں، افراتفری اور زیادہ پھیل رہی ہے. اس طرح سے تو معاملات آپ کہیں گے کہ نہیں حکومت کیا اقدامات کرے زمینی حقائق کو دیکھ کر، وہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، اور وہ صرف اس چکروں میں ہے کہ طاقت کے نشے میں، طاقت کے زور پر جتنے دن گزر جائیں اتنے ہی بہتر ہیں. تو پھر اگر صرف طاقت ہی سارے معاملات کا حل ہو نا تو پھر دنیا میں جو ہے وہ طاقت راج کرے. دنیا میں پھر پبلک جو ہے وہ اپنی بات نہ منا سکے، اور ہمیشہ جو ہے نا وہ عقل غالب آتی ہے، طاقت غالب نہیں آتی. تو جن ملکوں میں عقل غالب ہے وہاں وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں، جہاں طاقت غالب ہے وہ ان کا پھر حال ہمارے جیسا ہی ہو رہا ہے. پھر ان کا اللہ ہی حافظ ہے، اور کیا کہا جا سکتا ہے. تو اس میں کوئی زیادہ گڈ گورننس میں کوئی ناظرین جی آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین جیسا کہ میاں حبیب صاحب نے کہا ہے کہ ضرورت بحران در بحران جو ہے وہ ملک میں آ رہا ہے. کبھی معاشی بحران ہے، کبھی سیاسی بحران ہے، کبھی مہنگائی کا بحران ہے. اس سارے بحرانوں میں
हुकूमत का काम है कि वो अपनी आंखों से पट्टी खोले और हकायक को अपनी नज़र से देखे। जब तक वो इन हकायक को जो है वो सही तरह जांचेंगी, इनको देखेगी नहीं, इनका हल तलाश नहीं करेगी, तब तक आप कहें कि मुल्क के किसी भी बुरहान पर सही तरह से काबू पाया जा सके तो वो कभी भी नहीं पाया जा सकेगा। अवाम का सब्र जो है वो लबरेज हो रहा है, अवाम के हाथ से जो है वो सब कुछ निकला जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि वो अब भी अवाम की नब्ज़ पर हाथ रख ले और जांच ले कि अवाम क्या चाहते हैं। अवाम के साथ चलेंगे तो हमेशा के लिए रहेंगे, अवाम से हटकर अगर वो चाहेंगे कि वो चल सकें तो ये मुमकिन नहीं है। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान शाहिद नदीम अहमद को इजाज़त दीजिए। आपका, हमारा, हम सबका अल्लाह निगहबान।